बलोच ने मुझे धक्का दिया। हमारी गाड़ी सरसब्ज शादाब बागों और सब्ज़ारों के दरमियान साफ और चौड़ी शायरा पर रवां दवां थी। मैंने गाड़ी बंद से पूछा, ये कौन सा इलाका है? ये चागी का इलाका है, उसने जवाब दिया। कौन सा? यानी हमारा आपका बेहाब व सेरा और रेगिस्तान वाला चागी? लेकिन चागी तो गलंगूर से लेकर अफगानिस्तान और ईरान के सरहदों तक फैला हुआ वसी इलाका है। ये जगह कौन सी है? मैंने पूछा। सारा चागी बिल्कुल इसी तरह सब्ज़ व आबाद है, गाड़ीबान ने जवाब दिया। ये खुदा की कैसी मेहरबानी हुई, कब हुई? गाड़ीबान हंस दिया। उसने कहा, अम्मा तुम कहाँ रही हो? लगता है तुम हजरत नूह की दादी की तरह सोई रही हो। तुम दुनिया के कैरो खबर तक नहीं जानती। ये सब एटम की करामात हैं, एटम की। मैं हैरान हुई। मैंने सुना और पढ़ा है कि एटम बहुत बड़ी चीज़ है। उसने हिरोशिमा और नागासाकी के शहर एक लम्हे में तबाह बर्बाद कर दिए। गाड़ी बंद कुछ ना बोला, गाड़ी चलाता रहा। दाल बंदिन, कोंडी, हलगर्ज, सारा चागी रेत तो सेरा हुआ करता था। पीने का पानी अहमदवार से रेलगाड़ी के टैंकरों में आता था। लोग कीमतन पानी खरीदते थे। गरीबों के बच्चों के हाथ में डब्बे हुआ करते थे, जिनसे और टैंकरों से कतरे इकट्ठा किया करते थे। कोंडे में जब आवाज़ चलती थी तो छोटे छोटे संगरीज़े तीर की मानंद इंसान के मुंह और चेहरे पर दे मारती थी। ज़रब और मिसल थी कि कोंडी की हवा ने घुड़ सवारों के शलवारें फाड़ दी थी और इन्हें घोड़ों से नीचे गिरा दिया था। लेकिन ज़मींदान कहते हैं कि ज़ेर ज़मीन मदनियत बहुत हैं, इसलिए ज़मीन कुछ उगाती नहीं। मैंने कहा, लेकिन अभी देखो, वही रेत तो वही सेरा। गाड़ीबान बोला। मैं हैरान थी। जहाँ तक निगाह जाती सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। चौड़ी शायरा पर गाड़ी जैसे सोई हुई थी। हर तरफ मेवादार दरख्तों के बागात थे, सेब और अंगूर से लेकर आम, केले और नींबू तक, बादाम और पिस्ता से लेकर कोपरे तक। मैंने फिर पूछा, हर मुल्क और हर इलाके के फल एक जगह और एक ही मौसम में, ये भी एटम की करामात है? गाड़ीबान ने जवाब दिया। पार्कों में बच्चे खेल रहे थे और बड़े बूढ़े गपशप में मसरूफ़ थे। फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और कारखानों की बड़ी बड़ी इमारतें थीं जो आसमान को छूती जाती थी। कारखानों में सिंगे मरमर को तोड़ने और सोना और चांदी की कशीदगी की जाती थी। स्कूल और कॉलेजों के लड़के लड़कियां पढ़ाई में मसरूफ़ थे, लेकिन अस्पताल खाली थे। गाड़ीबान ने मुझसे कहा कि आसूदगी की वजह से कोई बीमार पड़ता ही नहीं। मैं तुमसे जो भी पूछती हूँ तुम कहते हो एटम की करामात है। मौसम हवा भी एटम ने बदल दिए। ये बड़ी बड़ी इमारतें इतनी जल्दी कैसे तामीर हो गईं? हुकूमती काम तो बहुत सुस्त रफ्तार होते हैं। मोटरदान हंस पड़ा, कहा, तुम बड़ी बेहकल हो। ये सब हमारे कौमपरस्त और वतन दोस्त वज़ीरों और मेंबरों के कारनामे हैं। उन्होंने ये सारी इमारतें इस्लामाबाद से अच्छे मौसम और अच्छे ख़यालात के कारखानों में बनवाई और एटमी पहलवानों करीनों की क़ुव्वत से यहाँ लाकर इन्हें ज़ब्त कर दिया। लेकिन इतनी जल्दी? मैंने कहा, खाने वाले आदमियों के लिए क्या मुश्किल है? तुम जितना ज़्यादा खाओ उतने ही ताकतवर बनोगे और बेहतर काम कर सकोगे। गुज़रे उन्होंने कहा, वर्दिन कंत गर्दिन, खाने से गर्दन मोटी होती है। इसी खाने की क़ुव्वत है कि देखती हो कि अब क्या सरदार, क्या नवाब, क्या मेंबर
کیا وزیر، کیا خان، کیا ملک، ہر کوئی اس دوڑ بھاگ میں ہے کہ زیادہ کھاؤں اور زیادہ طاقتور بنوں تاکہ بلوچستان کے عوام کے لیے اچھی طرح کام کر سکوں۔ گاڑی بان نے کہا۔ گاڑی وسیع اور ہموار شاہراہ پر پراٹھے بھرتی جا رہی تھی۔ پانی کے چشمے جاری تھے، جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی کھیتی باڑی تھی، گندم، جو، باجرہ، جوار اور چاول سے لے کر تربوز اور خربوزے تک۔ کون سی ایسی فصل نہ تھی جو یہاں نہ تھی؟ یہ کیسے؟ کیوں کیسے؟ گاڑی بان مجھ پر کھپا ہوا۔ تم اندھی ہو کیا؟ اخباروں میں روز نہیں پڑھتے کہ ضلع چاگی میں زرعی انقلاب لایا جائے گا؟ اسی کو کہتے ہیں زرعی انقلاب۔ مجھے خدا اندھا نہ کرے، اندھے ہوں میرے ملک کے دشمن اور بدخواہ۔ بہت دیر تک میں نے موٹر بان سے بات نہ کی، مگر پھر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے پھر پوچھا، اتنا سارا پانی کہاں سے آتا ہے؟ گاڑی والے نے آنکھیں نکالتے ہوئے مجھے کہا، راسکو سے۔ راسکو جل کر راکھ ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ گاڑی بان نے خود کو اٹھایا اور سیٹ پر برابر کر دیا اور کہا، راسکو کوئی تور تو نہیں کہ جل کر سیاہ ہو جائے گا؟ راسکو ماؤ سورج کی طرح دنیا میں روشن ہو گیا ہے۔ اب میٹھے پانی کے چشمے ہیں جو راسکو سے پھوٹتے ہیں۔ وہاں انہوں نے کارخانے قائم کیے جہاں پانی بوتلوں میں بند ہوتا ہے اور دنیا کے ہر کونے میں بکتا ہے، اور جو بھی اس پانی کو پیتا ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم صاحب یہ پانی صدر امریکہ کے لیے تحفہ میں لے گئے۔ کہتے ہیں کہ صدر کلنٹن بہت خوش ہوئے اور ہمارے آقا کا سارا قرضہ معاف کر دیا۔ پتہ نہیں راسکو اور کاران کے دیہاتوں میں پانی اور کھیتی باڑی کا کیا حال ہے، مت پوچھو۔ وہاں کا انگور، ماش اور پیاز پوری دنیا میں فروخت ہوتے ہیں۔ ایک دریا راسکو سے نکلتا ہے اور سارے خاران کو آباد کرتا ہے۔ ایک دریا راسکو سے نکلتا ہے اور سارے خاران کو آباد کرتا ہے۔ اب وہ کاران نہیں ہے جسے کاران جائے کواران، دستے گو استاراں چمے گو استاراں، دستے گو داراں چمے گو استاراں کہتے تھے۔ اب وہاں محلات اور عمارات دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ جہنم میں جائے اگر راسکو جل گیا۔ لیکن دوسرے اچھے کام تو بہت ہو گئے۔ موٹر بان مجھے گھورنے لگا مگر کچھ کہا نہیں۔ گاڑی میں اور لوگ بھی سوار تھے، مگر میری طرح کوئی بھی سوال و جواب نہیں کر رہا تھا۔ ناراض نہ ہونا، میں تجھ سے ایک اور بات پوچھتی ہوں۔ گاڑی بان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ گوری نامی ایک بم انہوں نے مکران کے سمندر میں پھینکا تھا۔ پتہ نہیں اس نے بھی اتنی آبادی کی یا نہیں۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، کہنے لگا، ارے ہاں، اس کا تو پوچھو مت۔ مکران خوشحالی کی لپیٹ میں ہے۔ بقول کسی کے مثال مصر ہے، سمندر کی مچھلیاں سطح پر پکارتی ہوئی آ جاتی ہیں کہ آ جاؤ ہمیں پکڑ لو۔ مقامی مچھیرے مچھلی پکڑنے اور فروخت کرنے سے تھک چکے ہیں۔ اب انہوں نے امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ وہ بیچارے آئیں اپنے لیے مچھلیاں پکڑ لے جائیں، اس لیے کہ ان کے ملک میں مچھلیاں نہیں ہوتی۔ میرانی ڈیم دیکھو تو اس کے سامنے تربیلا ڈیم ایچ نظر آتا ہے، یہاں سے زیادہ سرسبز۔ فکر نہ کرو اماں، کسی دن آپ کو مکران کی سیر پر لے جاؤں گا۔ میرا دل کیچ اور شہرک دیکھنے کو بہت ترستا ہے، اس لیے کہ یہ میری اماں کے علاقے ہیں، لیکن میری بوڑھی ہڈیاں اب کہاں بسوں کے جھٹکے برداشت کر سکتی ہیں۔
گاڑی بان نے ترستی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا، ارے بیچاری، مکران میں اب ریل گاڑی جاتی ہے۔ اچھا؟ میں حیرت زدہ ہوئی اور خوشی سے چیخ اٹھی۔ ساری سواریاں سر اٹھا اٹھا کر مجھے دیکھنے لگیں۔ کیسے، کیا ہو گیا؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں اپنے بچپن میں مکران گئی۔ راستے میں پہاڑوں اور سفید نشان دیکھے تھے۔ راستے میں پہاڑوں پر سفید نشان دیکھتے تھے تو اپنے والد سے پوچھا تھا کہ ابا، ان پہاڑوں پہ یہ نشان کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا تھا کہ پرنگی یہاں سے ریل گاڑی کی پٹڑیاں پسنی تک بچھائے گا۔ تب میری ماں بہت خوش ہوئی تھی، لیکن بعد میں بدبخت پرنگی چلا گیا اور پاکستان ہو گیا۔ اب ہم خود مختار ہیں۔ ہم کسی کے محتاج نہیں، خود مختار ہیں۔ گاڑی بان گانا گانے لگا۔ خود مختاری اسی کو کہتے ہیں۔ ہمارے لیڈر کس طرح عوام کی خود مختاری، آسودگی اور ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیسی کیسی گاڑیوں میں سوار ہیں، کیسے کیسے محلات میں رہتے ہیں۔ گاڑی بان نے خوشی اور فخر سے کہا، اگر آج وہ پرانے لیڈر زندہ ہوتے اور نئے لیڈروں کے کارنامے دیکھ پاتے تو کس طرح خوش ہوتے کہ بلوچستان کس طرح آباد ہے۔ اوے، میں نے کہا، او لیڈر اچھا ہوا کہ مر گئے، سوائے جیل میں بیٹھنے اور سرکار کی مفت کی روٹیاں توڑنے کے۔ انہیں کاک لیڈری آتی تھی۔ عوام کو تو چھوڑیے، خود ان کے اپنے بال بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو میں جانتا ہوں، ان میں سے ایک کو تو میں جانتا ہوں، آؤ تمہیں اس کا گھر دکھاؤں۔ اس نے یہ کہہ کر گاڑی کا رخ سبزہ سے موڑ دیا۔ اس نے گاڑی لے جا کر کچھ کھنڈر قسم کی دیواروں اور مٹی کے بنے گھروں کے سامنے روک دی اور کہنے لگا، ان گھروں کو دیکھتی ہو؟ ان میں سے ایک لیڈر طبیعتاً شاعر تھا، یہ اس کا گھر ہے۔ گھر کا آدھا حصہ زمین کے اندر تھا اور آدھا باہر۔ اس کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ کمرے تھے اور آگے برآمدہ میں بڑوں کے چھتے بنے ہوئے تھے اور بڑوں کے آمد و رفت اور شور و شرابہ اتنا تھا کہ کسی کو وہاں سے گزرنے کی ہمت نہ تھی۔ آس پاس کچھ اور گھر تھے، لیکن ان کی حالت اس گھر سے کچھ بہتر تھی۔ اس شخص کے بچے اور وارث ہیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور کہا، مجھے کیا خبر؟ یہ شخص کہا کرتا تھا کہ بلوچ میرے بچے ہیں، بلوچ میرے وارث ہیں، میں کیوں اس کا وارث بنوں؟ اس نے کون سا میرے لیے کوئی اچھا کام کیا، بلکہ الٹا مجھے اور بھی بدنام کر دیا کہ بلوچ تیر ہے، بلوچی زہر ہے، بلوچ آسمانی بجلی ہے، بلوچ آگ ہے، بلوچ سیلاب ہے۔ جو بھی میری سرحدوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا، اس کی آنکھیں نکالی جائیں گی۔ اس نے ایسے نغمے نہیں لکھے کہ بلوچ طوطی ہیں، بلوچ لباب برا کھدا ہے، بلوچ سنگ مرمر کا محل ہے، بلوچ 5 اسٹار ہوٹل ہے، سنگار کیا ہوا پلنگ ہے، طلائی تاج ہے، گوہر قیمتی ہے۔ تم بلوچ ہو؟ ہاں، میں بلوچ ہوں، اس نے درشتی سے جواب دیا۔ میں نے آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کہا، مجھے یہاں اتار دو، اور آہستہ آہستہ اپنے پیر گاڑی سے نیچے اتارنے لگی۔ اماں، تم پاگل ہو، یہاں کیوں اتر رہی ہو؟ میں انہی گرتی ہوئی دیواروں کے مالک کی اولاد ہوں، یہ میرے گھر کے کھنڈر ہیں۔
میں نے اتنا کہا تھا کہ گاڑی بان نے مجھے دونوں ہاتھوں سے ایسا دھکا دیا کہ میرا منہ مٹی میں چلا گیا۔ میرے منہ سے نکلا، آئے میں مر گئی، اور اڑبڑا کر نیند سے جاگ گئی۔ میرے آئے کہنے سے میری بانجی اوران نیند سے جاگی اور پوچھا کہ تائی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سو جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے ایک تلخ و شیریں خواب دیکھا۔